प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अकील हजूरी। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक प्री मैच्योर एजैकुलेशन है, यानी जिसे हम उर्दू में सूरत इंज़ाल कहते हैं। आज हम इस पर तफसील से बातचीत करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को गौर से देखें और मेरी बातों को बड़े गौर से सुनें। इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद, बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरे दोस्तों, प्री मैच्योर एजैकुलेशन इस वक्त मर्दों में जिनसी तौर पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 30% मर्द जो हैं, 30% मर्द जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार है। तो इस पे फ़िक्रमंद होना और इसके बारे में गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेडिकल साइंस में हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले प्राइमरी प्री मैच्योर एजैकुलेशन और दूसरा सेकेंडरी प्री मैच्योर एजैकुलेशन। दोस्तों, पहले हिस्से में हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो पैदाइशी तौर पर जिनसी तौर पर कमज़ोर होते हैं, यानी जब वो ज़िंदगी में कभी भी किसी मौके पर पहली मरतबा डिस्चार्ज होते हैं तो 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर वो फारिग हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। और सेकेंडरी में प्री मैच्योर एजैकुलेशन में हम उन लोगों को शुमार करते हैं जो पहले तो बिल्कुल ठीक होते हैं, उनकी इब्तदाई स्टेज बिल्कुल ठीक होती है। वो एक नॉर्मल टाइमिंग 4, 5, 6 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट पे डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके वजूद के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं और उन तब्दीलियों के रूनुमा होने की वजह से उनकी मर्दाना ताकत कमज़ोर पड़ जाती है, उनके अंदर कमज़ोरियाँ वाक़ हो जाती हैं और वो पहले 4, फिर 3, फिर 2.5 और फिर 2 मिनट पर जो है डिस्चार्ज होने लगते हैं। तो दूसरी पोजीशन सेकेंडरी प्री मैच्योर एजैकुलेशन में हम इन लोगों को शुमार करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम इसे डीपली स्टडी करें तो देखते हैं कि हुक्मा का ख्याल ये है कि जब इंसान के वजूद के अंदर मनी उसकी जो है वो मादा मनविया जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, पतला हो जाता है, तो इंसान सूरत इंज़ाल का शिकार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर इसके बिल्कुल बरक्स सोचते हैं। डॉक्टर्स का ख्याल है कि अगर मादे के गाढ़ा होने से सूरत इंज़ाल का या पतला होने से सूरत इंज़ाल का तल्लुक़ है, तो जब एक इंसान पहली दफ़ा अपने पार्टनर से हम बिस्तरी करता है तो वो जल्द फारिग हो जाता है, लेकिन उसका मादा जो है वो बहुत गाढ़ा होता है। और जब वो दूसरी दफ़ा अपने पार्टनर के साथ हम बिस्तरी करता है उसकी टाइमिंग बहुत बढ़ जाती है। यानी अगर पहली दफ़ा उसने 5 मिनट सर्व किए तो दूसरी मरतबा वो 10 मिनट जो है वो उस पर लगाता है, लेकिन उसका जब मादा डिस्चार्ज होता है तो वो बहुत पतला होता है। तो इन दोनों मतलब हुक्मा के दरमियान और डॉक्टर्स के दरमियान जो है ये इख्तलाफ राय पाई जाती है। और इसके अलावा मज़ीद इस पर रिसर्च हो रही है, तहकीकात जारी हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये शायद दिमाग के साथ वाबस्ता कोई सर्किट है और उस सर्किट से जो है वो जैसे इंसान को आर्डर मिलता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो बंदा जो है वो फारिग हो जाता है। अच्छा, मर्दाना कमज़ोरी में डॉक्टर्स एक और रीज़न लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है कि इंसान के अंदर सेल्फ़ कंट्रोल भी होना चाहिए कि अगर वो अपने पार्टनर के साथ जो है वो मिल रहा है और मिलने के दौरान वो डिस्चार्ज होने के करीब है तो उसके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो उसे रोक सके। तो अगर वो उसे रोकने में नाकाम रहता है या रोक नहीं सकता तो भी उसके अंदर जो है वो नक्स पाया जाता है। तो इस तरह इस मामले में बहुत मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं और तमाम लोग जो है वो अपने अपने तरीक़ेकार से अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि होम्योपैथिक वाहिद तरीका इलाज है जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन का बेहतरीन नजात का ज़रिया बन सकता है और बेहतरीन इलाज है।
ہومیوپیتھک میں ہم بیسیکلی جو ہے وہ انسان کے وجود کی جو ہے وہ انسان کی روح کو، انسان کے پورے جسم کو تندرست کرتے ہیں اور تندرست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسان کے وجود کے اندر اگر کہیں بھی کوئی فالٹ ہے، کوئی نقص ہے تو وہ دور، اور وہ بیسک جو ہے مرض کی بجائے مریض تندرست ہو تو ڈیفینیٹلی وہ مرض جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ میڈیسنز ہیں، بے شمار میڈیسنز ہیں جو ہم سیکس کے معاملات میں اپنے مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں، اور ڈاکٹرز جو ہے وہ اپنے اپنے طریقہ کار سے جو ہے وہ اپنی اپنی تشخیص کے ذریعے مریض کی علامات دیکھنے کے بعد، مریض کو کا مائنڈ میپ جو ہے وہ چیک کرنے کے بعد اس کے لیے میڈیسن تجویز کرتے ہیں، اور الحمدللہ مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک کمبینیشن جو ہے وہ کمبینیشن میڈیسن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حقیقت میں تو میں کمبینیشنز ہومیوپیتھی میں کمبینیشنز کا قائل نہیں ہوں، میں کلاسیکل ہومیوپیتھک پہ بلیو کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک مریض کی علامات کو دیکھ کر، اگر آپ مریض کی مائنڈ میپ کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی ایک دوا تجویز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے زیادہ کارآمد ہے اور اس سے اسے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ کیس ٹیکنگ میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور لوگ مصروف ہیں، اور کیس ٹیکنگ کا جو ہے وہ ان کے لیے 3-4 گھنٹے 2 گھنٹے نکالنا لوگوں کے لیے، ہومیوپیتھس کے لیے بہت مشکل ہے، اور اب کمبینیشنز کا جو ہے وہ رواج چل پڑا ہے اور اسے ایڈوانسڈ ہومیوپیتھی کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ حقیقت میں کمبینیشنز میں بھی ایسے کمبینیشنز ہیں جن کا رزلٹ بہت اچھا اور بہت زبردست آتا ہے۔ تو اگر ہم ان کمبینیشنز کو استعمال میں لاتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت زیادہ فائدے بھی ملتے ہیں، اور الحمدللہ وقت کی بھی بچت ہوتی ہے۔ دوستو، آج میں جو کمبینیشن میڈیسن آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں تقریباً 10 علیحدہ قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال ہوئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سے ان میڈیسن کے بارے میں بات کر لی جائے، ان میڈیسنز کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پہلے نمبر پہ دوستو اس کمبینیشن کے اندر ایسڈ فاس ہماری ہومیوپیتھی کی ایک بہت اچھی میڈیسن ہے جو کہ کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور سیکس میں بھی جو ہے اس کا استعمال جو ہے ایک کلاسیکل ہومیوپیتھ جو ہے وہ بڑے بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ تو دوستو، دوسرے نمبر پہ ہماری ایگنس کاسٹس ایک میڈیسن ہے جو اس کمبینیشن میں استعمال ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ چائنا ہماری ایک بہت ہومیوپیتھی کی اہم میڈیسن ہے، اور آپ اپنے کلینک میں اور اپنے روزمرہ استعمال میں اپنے مریضوں کو چائنا کا بہت زیادہ استعمال کرواتے ہوں گے۔ چوتھے نمبر پہ دوستو جو میڈیسن اس کمبینیشن میں استعمال ہوئی ہے وہ کونیم ہے، اور پانچویں نمبر پہ ڈامیانا میڈیسن ہے، اور چھٹے نمبر پہ دوستو فاسفورس بھی ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے والی ایک بہت ہی کارآمد میڈیسن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا ہومیوپیتھک کلینک نہیں جس کے اندر فاسفورس موجود نہ ہو، اور جہاں تک میرا خیال ہے کائنات کی ہر جو چیز زندہ ہے جس کا وجود ہے اس کے اندر فاسفورس موجود ہے۔ تو فاسفورس جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی ایک بہت ہی ایسی میڈیسن ہے کہ جسے آپ مختلف امراض میں جب استعمال کرواتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو 95% رزلٹ ملتے ہیں، اور اسے ڈاکٹرز جو ہے اپنی روزمرہ پریکٹس میں بہت زیادہ استعمال میں لاتے ہیں۔ دوستو، 7ویں نمبر پہ سیپیا کا استعمال ہوگا، اور 8ویں نمبر پہ لیسیتھینم بھی ہماری ایک اچھی میڈیسن ہے جو سیکس کے اور بعض دوسرے معاملات میں ہومیوپیتھ جو ہے وہ بڑی کامیابی سے استعمال کرواتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ جو ہماری میڈیسن اس کمبینیشن میں یوز ہوئی ہے وہ جنسنگ ہے۔ دوستو، جنسنگ جو ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، اور آپ سب اسے اپنے مریضوں کو استعمال کرواتے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ایک بے مثال میڈیسن ہے، اور ہومیوپیتھی میں ہیپیتھک پریکٹس میں مختلف امراض کے لیے اسے استعمال کروایا جاتا ہے۔ 10ویں نمبر پہ جو دوائی ہماری ہے وہ یو ہم بینم ہماری ایک میڈیسن ہے، اور اسے بھی ہم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرواتے ہیں، اور روزمرہ مریضوں کو جب دی جاتی ہے تو پھر نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں۔ دوستوں، اگر ان تمام میڈیسن جو 10 میڈیسنز کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، اگر انفرادی طور پر میں آپ کو ان کی علامات اور وہ تمام چیزیں اگر وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ میں مختصراً آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی قسم کا مریض
جسے مردانہ کمزوری ہو، یا جسے جریان کی شکایت ہو، یا جسے نائٹ فال احتلام کی شکایت ہو، یا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس مریض کو صورت انزال کا مسئلہ ہو، یا وہ لوگ، وہ نوجوان جو مشت زنی کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر چکے ہوتے ہیں، اور مشت زنی کی وجہ سے ان کے اعصاب اور ان کی فٹنس جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہوتی ہے، یا جن افراد کو ٹائمنگ کی کمی ہے، مطلب جو اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ مناسب ٹائم جو ہے وہ صرف نہیں کر پاتے، اور جن لوگوں کے عضو تناسل کمزور پڑ چکے ہیں یا ٹیڑھے ہو چکے ہیں، یا جن کا سائز بہت کم ہو چکا ہے، یا جن لوگوں کے اندر سپرم جو ہے وہ بہت کم پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہی نہیں ہو رہے، تو ان تمام امراض میں ہم یہ 10 میڈیسن جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں۔ ایک کلاسیکل ہومیوپیتھ جو ہے وہ اپنے مریض کو اسٹڈی کرتا ہے، اپنے مریض کا مائنڈ میپ لیتا ہے اور اس کی علامات لیتا ہے، اور اس کے بعد ان میڈیسن میں سے جو اس کی علامات کے عین مطابق میڈیسن ہوتی ہے وہ میڈیسن اسے استعمال کرواتا ہے، اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم جو ہے وہ پراپر کیس ٹیکنگ کا وقت نہیں رکھتے ہیں، مصروفیت ہے، تو ان تمام میڈیسنس کو جرمنی کی ایک کمپنی ریکویج نے R41 فورٹ این کے نام سے کمبینیشن کی شکل میں تشکیل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب یقین کیجئے الحمدللہ یہ R41 فورٹ این، دوبارہ یہ نام آپ ذہن نشین کر لیں، R41 فورٹ این، بار بار اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کیونکہ مارکیٹ کے اندر جو ہے R41 کے نام سے بھی اسی کمپنی کی ریکویج کی میڈیسن ہے، لیکن ہم جو مقاصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے ذہن میں ایک سوچ ہے، اس سوچ کو اس کے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اہم کردار جو ہے وہ R41 فورٹ این ادا کرے گی۔ تو دوستو یہ میڈیسن جو ہے وہ جس مریض کو استعمال کروائی گئی، جس مریض کے اندر بھی جسمانی طور پہ، جنسی طور پہ، ذہنی طور پہ، اعصابی طور پہ کمزوری پائی گئی، یا مطلب جو مریض سیکس میں کے امراض میں مبتلا تھے، یا جو ٹائمنگ کے معاملات میں پریشان تھے، یا جو صورت انزال میں پریشان تھے، یا جن مریضوں کی کمر میں کمزوری کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، یا جن مریضوں کے پٹھے وغیرہ جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے کھنچ چکے تھے، یا جن کے اعصابی جو امراض کا شکار ہو چکے تھے، اور جن کے وجود میں کمزوری جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا دخول کر چکی تھی، اور جن کے وجود کے اندر ایک بہار کا جو ہے وہ موسم دیکھنا جو ہے جنہیں نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور وجود بہت کمزور ہو چکے تھے، ان لوگوں نے جب R41 فورٹ این کا استعمال کیا تو آپ یقین کیجئے کہ 95% مریض جو ہیں وہ الحمدللہ تندرست ہوئے، صورت انزال کے مرض سے ان کی جان چھوٹی، اور مشت زنی سے پیدا ہونے والے امراض سے ان کی جان چھوٹی، اور مردانہ کمزوری سے وابستہ تمام امراض ان کے وجود سے دور ہو گئے، اور وہ ایک کامیاب اور خوشحال ازواجی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کسی ہومیوپیتھ کے پاس کوئی مریض آئے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ R41 فورٹ این کو لازمی اسٹڈی کریں، اور اپنے اس مریض کو آپ دیں، تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کی سوچ کے عین مطابق آئے گا۔ اچھا، اب بعض ہمارے دوستوں کی یہ شکایت آئی کہ جی ہم نے R41 فورٹ این کا استعمال کیا، تو جب ہم نے اس میڈیسن کا استعمال کیا تو ہمیں رزلٹ بڑا زبردست آیا، تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کا استعمال بند کیا تو ہم دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں آ گئے۔ تو دوستو یہاں ایک بات ذہن نشین رکھنا چاہیے آپ کو، اور آپ کے لیے اسے ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اسے R41 فورٹ این کو کم از کم 3 مہینے استعمال کریں، اور جب آپ 3 مہینے اسے استعمال کریں تو اس کے بعد جب آپ اسے چھوڑنے لگیں تو اسے آہستہ آہستہ چھوڑیں، یعنی فرض کریں کہ اگر آپ شروع میں جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں، صبح دوپہر شام لے رہے ہیں، تو اسے ایک ہفتے کے بعد آپ 2 ٹائم کر دیں، یعنی صبح اور شام کا اس کا وقت رکھیں، اور اس کے پھر ایک ہفتے بعد آپ دن میں ایک وقت جو ہے وہ اسے لینا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ لینا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد ایک مہینے میں ایک مرتبہ لینا شروع کریں۔ اس طرح سے جب آپ اس میڈیسن کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ آپ کے وجود میں کسی قسم کی کمزوری پیدا نہیں ہوگی۔ دوستو اس میڈیسن کا استعمال بہت آسان ہے، اس استعمال کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی مریض جو ان امراض میں مبتلا آپ کے پاس آتا ہے اسے بھی یہ 15 قطرے آپ دن میں 3 مرتبہ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا کم از کم کھانے کے آدھے گھنٹے
پہلے آپ اسے استعمال کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر وہ اس طریقے سے اسے استعمال کرے گا تو اسے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ فوری طور پر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ 3-4 روز کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کے وجود کے اندر ہلچل ہو اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ نظر آئے، تو ایسا بھی ممکن ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہومیوپیتھ کے پاس جائیں، اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں، اور وہ جس انداز میں جس طریقے سے آپ کو اس میڈیسن کے استعمال کرنے کا طریقہ بتائے آپ اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اور آپ کی سوچ کے عین مطابق اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. ایک بات میں جو ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، کہ سیلف میڈیکیشن ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کو میڈیسن بتائی جا رہی ہے یہ بہت پرفیکٹ میڈیسن ہے. سیکس کی بیماریوں کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، صورت انزاج کے لیے پرفیکٹ میڈیسن ہے. ہومیوپیتھی کی ایک بہترین میڈیسن ہے، لیکن اس سے بھی استعمال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں، اس سے مشورہ کریں اور اس کے اجازت کے بعد آپ اسے استعمال کریں. دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے لازمی فائدہ مند ثابت ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اگر میری معلومات جو میں نے آپ تک شیئر کی پسند آئی ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں مزید بہترین معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.